सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़रमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी खुदी में हो अगर इनकलाब पैदा, जब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। ज़रमन, दुआ और दवा का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हम अक्सर दुआ पे इन्हिसार करते हैं और दवा को छोड़ देते हैं, यानी हम फ़िक्र पे जाते हैं, ज़िक्र पे जाते हैं, मगर अमल से महरूम रह जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में सैलाब और उससे पीछे कोविड की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने दुआ और दवा दोनों को साथ बिठा दिया है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आफतें देखी हैं, मगर उन माशरों को भी देखा है जो आफतों की तैयारी कर लेते हैं। वहाँ सैलाब भी आते हैं, ज़लज़ले भी आते हैं, तूफ़ान भी आते हैं और दीगर गर्दिशें भी रहती हैं, मगर इन आफतों के बाद वो निखर के सामने आते हैं, पहले से और ज़्यादा मजबूत होकर सामने आते हैं। उनकी मईशत, उनका माश, उनका माशरा सब कुछ मजबूत हो जाता है। मगर यहाँ पर इस वक्त भी जब मैं ये शो कर रहा हूँ, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान कमोबेश ज़्यादातर देहात का हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। खाने पीने के लिए वसाइल नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है, दवाएं नहीं है और वबा अमराज ऐसे फैल रहे हैं जैसे हम खुद जानबूझ के उसको फैला रहे हो। यानी पानी से लेकर ग़िज़ा तक तमाम मामलात इतने सुस्त और काहली का शिकार हो चुके हैं कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। अल हफीज़ व अलमान, जब दूसरे अदाकार इस मुल्क में आते हैं तो वो निशानदही करते हैं और उसके बाद तस्वीरें खिंचाने की हद तक तो हम मौजूद रहते हैं, बाद में हमारी तस्वीर और हमारा तसव्वुर दोनों ही दूर हो जाता है। मैं आज के इस प्रोग्राम में इसी मौजू पे बात करना चाहता हूँ और मुझे अपनी इस हैसियत में खुशी महसूस हो रही है कि आज के इस प्रोग्राम में दुआ और दवा का तसव्वुर बहुत ही ज़्यादा आसान अल्फाज में बयां करने में कामयाब हो पाऊंगा। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए बहुत ही प्यारे, आपका तारुफ यूँ है कि एक काबिल आदमी हैं और ग्रुप CEO हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन तमाम इंडस्ट्रीज़ की, ख़ास तौर से इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स का जो IBL का सिलसिला है, जिसमें सर्ल्ड कंपनी एक नुमाया नाम रखती है। सैयद नदीम साहब को खुश आमदीद करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं दूसरी जानिब हमारे एक और मेहमान को, कि जिनको मैं दुआ से भी जोड़ रहा हूँ मगर मैंने इनको अमल करते हुए देखा है, सियालकोट से आगे गिरदोनवाह में, यहाँ तक कि बलूचिस्तान में भी आप पहुँचे इमदाद लेकर। आपने आलिम बाअमल होने का फरीज़ा निभाया। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती अबू मोहम्मद को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं साथ साथ अपने इसी दामन में एक और मेहमान को लिए बैठा हूँ। चंद ही रोज़ गुजरे हैं, गोया एक दो दिन की बात होगी, मगर आपने चेयरमैनशिप का जो फरीज़ा था बड़े आसान तरीके से निभाया है और आज भी आप नुमाइंदगी करते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों की कि जो इस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करूँ या इस एसोसिएशन की बात करूँ, ख़ास तौर से PPMA यानी पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन हमारे पास तशरीफ़ फरमाए काजी मंसूर दिलावर, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं सैयद नदीम साहब आपकी तरफ आता हूँ और ये जानना चाहता हूँ, ऐसा बहुत और कई मरतबा देखा गया है कि जब आफतें आती हैं वही दवाएं, वैसे तो आम इस्तेमाल की अशिया भी महंगी हो जाती हैं, मगर दवाओं का तो एक ख़ास ज़ोर होता है ना, ये तो इलाज करती हैं, ये तो क्योर करती हैं, ये महंगी भी हो जाती हैं, शॉर्ट भी हो जाती हैं और अक्सर बाज़ार में वो दवाएं बिक्री होती हैं जो शायद आपके नुमाइंदे जाके फ़कत इस्तेमाल करने के लिए देकर आते हैं। जी, मैं थोड़ा सा इस पर एक डिटेल आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है और पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं, वो जब भी कोई पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, किसी भी कैटास्ट्रॉफी की पोजीशन होती है, तो सबसे पहले आगे बढ़कर वो दवाओं का किसी भी हाल में, चाहे वो डोनेशन देना हो, अवेलेबल करना हो, आगे बढ़कर ये काम करती है। इस दफ़ा इत्तेफाक की बात ये हुई है कि पिछले कुछ माह से पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ हैं और उसके अलावा जो हमारी मईशत की हालत है, तो उसकी वजह से हम ये देख रहे थे कि जो डॉलर एकदम रेस किया है, उससे कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं अपने रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट नहीं कर सकी टाइम के ऊपर, और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे इंडस्ट्री को, जिसमें एक जनरल सेल्स टैक्स भी था जो अभी रिसेंटली ख़त्म किया है गवर्नमेंट ने 17% से
1% پہ کیا ہے، تو اس سے تھوڑی سی ریلیف ملی ہے اور امپورٹس اب بحال ہوئی ہیں. لیکن آپ یہ نہ سمجھیں اس کو کہ اس کی کوئی پلان کر کے یہ کیا جاتا ہے، بلکہ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز جو ہیں وہ ایسے کسی بھی وبائی صورتحال کے اندر ہمیشہ آگے بڑھ کے ملک کے دیگر اداروں کے ساتھ مل کے، چاہے وہ حکومت کے مختلف ادارے جس میں آپ آرمی کو لے لیں، ہاسپٹلس کو لے لیں، پولیس کو لے لیں، گورنمنٹ کی دوسرے انسٹیٹیوشنز کو لے لیں، بالکل اسی طرح فارماسیوٹیکلز بھی شانہ بشانہ ان کے کھڑے ہو کے دواؤں کی ترسیل کے اندر اور اس کی اویلیبلٹی کو یقینی بناتی ہے تاکہ مریض تک ہم پہنچ سکیں. ٹھیک ہے. لیکن اس دفعہ یہ جو چیلنج تھا اس سے ہم کافی پریشان ہیں اور ہم بار بار مختلف جگہوں پہ یہ درخواست بھی کر رہے ہیں کہ ڈالر کی جو بڑھتی ہوئی سپیڈ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سپورٹ ہمیں گورنمنٹ سے چاہیے ہوگی تاکہ اویلیبلٹی آف میڈیسن کو مزید میک شور کیا جائے. ان لوگوں کو بھی دی ہیں جو اپنے آپ کو ایم این ایز ایم پی ایس کہتے ہیں، مگر علماء کرام پہ اعتماد شاید نہیں ہے، اور آپ لوگوں کے ہاتھ میں دوائیاں دی ہیں کہ نہیں دی ہیں، یہ آپ بھی بتا سکتے ہیں. الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بہت شکریہ اس اہم موضوع پر آپ نے مدعو کیا اور سوال کیا. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمارے دین کا یا ہماری شریعت کا بحیثیت قوم ایک یہ اسلوب ہے، ایک اصول ہے کہ بندے کو مظلوم لینا چاہیے، بندے کو ظالم نہیں بننا چاہیے. اور اس وقت جو مجموعی طور پر ہماری قوم کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، کورونا میں ہم نے دیکھا، اس کے بعد ابھی جو حالات ہیں ہم نے اس میں دیکھا کہ ہمیں اچھی دوائیں تو میسر ہی نہیں ہیں. میں اس بات پہ پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ اس فیلڈ کے ماہر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سید صاحب، میں ان سے سوال بھی کروں گا جواب دینے کے ساتھ ساتھ. گزارش یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان کے بہت سارے علاقہ جات میں ہمارا جانا ہوا، سیلاب میں جانا ہوا، کورونا میں جانا ہوا. اچھا، ایک چیز ایسی ہے کہ وہ کراچی کے اچھے میڈیکل اسٹور پر مل رہی ہے، لیکن یہاں سے چند گھنٹے کے فاصلے پہ اگر آپ سندھ چلے جائیں تو سندھ کے دیہات میں وہ میڈیسن چراغ رخ زیبہ لے کر تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی. ایک میڈیسن ہمیں ایبٹ آباد سٹی میں تو مل رہی ہے، وہی میڈیسن اگر تھوڑا سا آگے ہم بڑگرام یا دیہاتی علاقے میں چلے جائیں تو انسان تو وہ بھی اسی طرح ہے. ایک خواتین جو پریگننٹ ہے وہ بھی اسی طرح ہماری طرح انسان ہے، وہ اتنا ہی درد محسوس کرتی ہے، اتنی ہی تکلیف محسوس کرتی ہے، مگر وہاں وہ دوائی میسر نہیں آتی. ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ایک نسخہ لکھتے ہیں اور اس نسخے کی دوائی ڈاکٹر صاحب کے ذاتی جو میڈیکل اسٹور ہے اس کے علاوہ باہر کی جتنی فارمیسیز ہیں، میڈیکل اسٹورز ہیں، وہاں سے وہ نہیں ملتی. یہ ایک بڑا درد ہے، اسے آپ نے ہمیں سمجھانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس موقع پر ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میڈیکل سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. جب ہم نے اعلان کیا اپنے ادارے پی ایم سی پاک میڈیکل سینٹر کے تحت تو لوگوں نے بلا مبالغہ ہمیں لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی دوائیاں دی ہیں. اور ایسی ادویات آج بھی ہمارے 2 جگہ پر پاک میڈیکل سینٹر کا بلوچستان کے اندر کیمپ چل رہا ہے. روزانہ 300 مریض چیک ہوتے ہیں اور ہر مریض کو کم و بیش 3.5 سے 4 ہزار کی میڈیسن آنے والے مریض کو ساتھ دی جاتی ہے. ویسے بھی میرے پاس پکچر ہیں، میں اگر آپ کو وہ دکھاؤں تو یقینی طور پر کمزور دل والا بندہ ان مریض بچوں کی پکچر دیکھ نہیں سکتا. اور ہمارے ہاں جو وقت گزرتا جا رہا ہے، آج سیلاب کو 1.5 مہینہ ہونے لگا ہے اور میڈیا پر بھی یہ بات کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ معاملہ اب آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، پانی اتر رہا ہے، لوگ معمول کے مطابق آ گئے ہیں. لیکن خدا را آپ کے پلیٹ فارم سے بہت بڑی بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی آفت پہلے کبھی نہیں آئی جتنی یہ آئی ہے. اس سے پاکستان بہت پیچھے جا چکا ہے. قاری صاحب، تمام ہی حالات میں امراض کوئی سے بھی ہوں، وبا ہو، خوشی ہو، غمی ہو، بچہ پیدا ہو رہا ہو، کوئی جا رہا ہو، دوا کا استعمال تو ہوتا ہے، جیسے بریانی والے کی دیکھ چل رہی ہوتی ہے. ایسی صورتحال میں سب سے زیادہ فائدہ تو دوا کمپنیز کو ہوتا ہے، خاص طور سے آپ کی ایسوسیشن اس کو جانتی ہے. مگر پروفٹ 100%، 200%، اور وبا اور امراض کے دور میں، قدرتی آفات کے دور میں کوئی نیگوسیشن یا کوئی ریلیف یا کوئی کرٹیسی آپ شو کریں، یہ نہیں ہو سکتا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مفتی صاحب کے جو آنسر اس کو کرتا ہوں. سب سے پہلے تو مفتی صاحب نے ظالم اور مظلوم کی بات کی اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے ہماری نمائندگی کی، عوام کی بھی نمائندگی کی. میں تھوڑا سا اس انڈسٹری کے بارے میں، کیونکہ میں اس کویشچن کو فوکس کروں گا جو مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس انڈسٹری کے بارے میں ابھی ندیم بھائی نے بھی بتایا کہ اس انڈسٹری نے جب بھی ارتھکویک آیا، سیلاب آیا اور اس وقت جو ڈیزاسٹر ہے،
میرا خیال ہے جس طرح یہ فرما رہے ہیں یقینی طور پہ ہم بھی مختلف جگہوں پہ گئے ہیں کہ پاکستان میں اس سے بڑا استغفر اللہ تباہی نہیں ہوئی جو اس وقت ہو چکی ہے، اور اس کے آفٹر ایفیکٹس آنے والے وقتوں میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ میں گزارش کروں گا جی کہ دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ مظلوم تو وہ لوگ ہیں جو اس وقت بیچارے سیلاب میں گرے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے، اور ہم نے ان کو کسی بھی صورت میں کسی بھی حالات میں چاہے ہمیں وہ چیز افورڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، ہمیں وہ پرووائڈ کرنی ہے، اور یہ انڈسٹری پرووائڈ کر رہی ہے۔ اور اس صورت میں ہم نے پرائم منسٹر کے تھرو بھی، NDMA کے تھرو بھی، آپ کے سندھ گورنمنٹ کے تھرو بھی، پنجاب گورنمنٹ کے تھرو بھی کروڑوں روپے کی میڈیسن ڈونیٹ کی ہے اور کرتے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والے دن میں مجھے کالز آتی ہیں، ایون دن میں چیئرمین نہیں ہوں تب بھی آتی ہیں۔ قاضی صاحب وہ جو ڈونیشن آپ کر رہے ہیں وہ بازار میں بک رہی ہے اور دگنا قیمتوں میں بک رہی ہے، اس کو بھی ذرا ٹرانسپیرنسی کو بھی کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی مانیٹر کر رہا ہے؟ جی ہمارا پورا ایک سسٹم ہے، ہم بندہ اپنا PPMA کے ہمارے مختلف جگہوں پہ جو ہمارے ممبران ہیں وہ ساتھ جاتے ہیں اور اپنے سامنے ڈسٹریبیوٹ کراتے ہیں، اور یہ بات بالکل مانیٹر ہو رہی ہے۔ اور NDMA کا جو سب سے بڑا ارینجمنٹ ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے، اور وہ کسی صورت میں بھی وہ میڈیسن بازار میں نہیں آتی، اور جو ہم نے دائیں بائیں دی ہیں ان میں ہم نے ڈیفینیٹلی فوکس کیا ہے۔ میں یہاں گزارش کروں گا جی کہ جو مظلوم کی بات ہو رہی ہے، اس وقت ان حالات میں سب سے زیادہ مظلوم انڈسٹری فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے۔ پچھلے 1 سال سے ہم سراپا احتجاج ہیں۔ ندیم بھائی نے ڈالر کی طرف آپ کو بتایا، اس وقت دیکھیں ڈالر بڑی، بجلی بڑھ گئی، آپ کے پیٹرول بڑھ گیا، ڈیزل بڑھ گیا، یہ سارے چیزوں کا افیکٹ اس انڈسٹری پہ آیا۔ اور یہاں پہ میں گزارش کروں گا اویس بھائی کہ ہمارے ہاں جو المیہ ہے کہ جو بھی انڈسٹری دوسری ہے وہ مارکیٹ کو جیسے جیسے وہ کاسٹ بڑھتی ہے وہ پرائس اپنی انکریز کر دیتی ہے، لیکن یہ انڈسٹری خود سے پرائس انکریز نہیں کر سکتی، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اچھا یہاں پہ کیا ہوا، میں آسان لفظوں میں بالکل کلیئر بتا دوں کہ ہوا یہ کہ پچھلے 1.5 سال میں جو ڈالر 155 سے 230 35 40 تک ٹچ کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پیٹرول ڈبل سے زیادہ ہوا، آپ کی بجلی ڈبل سے زیادہ ہوئی، بلکہ 3 ٹائم بجلی بڑھی۔ اچھا اسی طرح سیلریز بڑھی۔ اچھا یہ ساری ان پٹ کاسٹ تو ہماری تمام پروڈکٹس میں جاتی چلی گئی، لیکن اس کا آفٹر افیکٹ کیا آیا کہ وہ پروڈکٹس جو کہ لو پرائس والی تھی، جس طرح ابھی ڈینگی کی بات کر رہے ہیں، بخار کی بات کر رہے ہیں، آپ کی بچوں کی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں، اس میں وہ جو لو پروڈکٹ کی پروڈکٹس تھی، مثال کے طور پہ ایک پروڈکٹ کی ہمیں پرائس ملی ہوئی ہے 100 روپے، اس کی کاسٹ ہی ہماری 150 پہ چلی گئی، اور ہم خود سے پرائس نہیں انکریز کر سکتے۔ پھر اس سلسلے میں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خود ان ہو اور اس چیزوں کو سامنے رکھے، جبکہ گورنمنٹ نے ہمیں کہیں سپورٹ نہیں کیا پرائس میں۔ اس کے باوجود الحمدللہ مارکیٹ میں میڈیسن شارٹ وہ ضرور ہوئی، بالکل ہی وائبل نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود بہت ساری میڈیسن ہم بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے قاضی صاحب، میں ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں، اور میں یہ بات سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے خود کو بھی مظلوم ظاہر کیا، اور یہی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس ملک میں سارے ہی مظلوم ہیں، نہیں پتہ لگتا کہ ظالم کون ہے۔ البتہ یہ کہ سب سے بڑا مظلوم یہ معاشرہ ہے کہ جو حکومت سے شکایت کرے یا ان اداروں سے، یا پھر جیسے کہ آپ کی ایسوسیشن کے سامنے اپنا شکوہ رکھ رہے ہیں، اپنا نعرہ رکھ رہے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ دوا شاید کفن سے پہلے وہ آخری چیز ہوتی ہے جو انسان لیتا ہے اپنے علاج کے لیے، اور کفن بھی وہ خود نہیں لے سکتا مگر دوا لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں رعایت جتنی ہو سکے ہونی چاہیے، اور سب سے بڑا مسئلہ اس کی اویلیبلٹی کا ہے۔ مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ اذان مند خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ یہاں پہ ایک مسئلہ دوا کا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ چلیں جو آفتیں آئیں وہ آئیں، ان سے ہم اب تک نبرد آزما ہو رہے ہیں، ہوں گے انشاءاللہ، مگر ایسا تو سائنسدانوں نے بھی کہا اور موسمیات کے ماہرین نے بھی کہا کہ آفتیں آئیں گی، بارشیں اور ہوں گی، سیلاب مزید بڑھیں گے، اللہ نہ کرے خاکم بدن زلزلے بھی آئیں گے، طوفان بھی آئیں گے۔ کیا ہم آگے آنے والی وباؤں کے لیے، امراض کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوال سید ندیم صاحب سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کی کمپنی ایک نام رکھتی ہے، ایک خاصہ رکھتی ہے، لوگ توقعات رکھتے ہیں پاکستان میں اور دنیا بھر میں، تو اس حوالے سے آپ نے پاکستانیوں کے لیے کوئی تیاری کی ہے، کوئی سہولت، کوئی گنجائش؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک ویژنری کویشچن ہے جو میں اپنی ایسوسیشن کے اندر بھی جب بیٹھتا ہوں تو یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ ایک ویژن سیٹ ہوتا ہے کہ ہمیں 10 سال میں کہاں پہنچنا ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے پچھلے 30-40 سالوں کے اندر ایک نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، اور نیشنل انڈسٹری کا جو اس وقت کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی 90% سے زیادہ دوائیں پاکستان میں ہی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے
کہ آپ تقریباً خود کفیل ہیں دواؤں میں. اور ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ گلوبل ریجن میں دیکھیں تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سستی ترین دوائیں مل رہی ہیں. اچھا. یعنی اگر آپ ایون ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی لیں جس میں انڈیا بنگلہ دیش آتا ہے, اس میں بھی اگر آپ کمپیئر کریں تو پرابیبلی پاکستان از دا چیپسٹ ڈرگ پروڈیوسنگ کنٹری ان دا ورلڈ. اچھا. تو سب سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ کوالٹی اور اکانومی یہ دو آپ پاکستان کے پیشنٹس کو اور پاکستانی کنزیومرز کو دے رہے ہیں. اب جو سوال ہے آپ کا کہ آنے والے وقت میں کیا کرنا ہے, تو دیکھیے ہم ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم کیمیکل انڈسٹری سے بایولوجیکل انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اس وقت ہماری پوری انڈسٹری بیٹھ کر بایو ٹیکنالوجی کے اوپر, جینوم سائنسز کے اوپر, اسٹیم سیلز کے اوپر, نینو ٹیکنالوجی کے اوپر, جو آنے والے جو فیوچر کے جو میں دیکھ رہا ہوں ڈسپلنس پہ کام کرے, اس پہ R&D کرے. ایک ہماری انڈسٹری کا فنڈ ہوتا ہے جو کہ جمع ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس, جس کو ہم سینٹرل ریسرچ فنڈ کہتے ہیں, جس میں کئی بلین روپیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہیں. میں نے کافی دن پہلے ایک ایڈوائز کیا تھا کہ ہمیں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو انگیج کرنا چاہیے. صحیح. اس کے ساتھ ہمیں جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہاں کے وائس چانسلرز کو اور جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو انگیج کرنا چاہیے. صحیح. اسی طرح فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے ہمیں لیڈنگ انڈسٹریز کے ہیڈس کو انگیج کرنا چاہیے, اور ایک پول بنا کر ہمیں ایک ویژن کریٹ کرنا چاہیے فار 2030 یا 2040 فار دا فارماسیوٹیکل انڈسٹری ان پاکستان. اگر آپ میری ذات کا سوال کریں گے یا سرل کے حوالے سے کریں گے تو الحمدللہ وی آر دا اونلی کمپنی ان پاکستان جس نے R&D سینٹر بنایا ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ساتھ مل کے یونیورسٹی آف کراچی کے اندر. پھر ہم نے ایک بایولوجیکل سینٹر ڈیولپ کروایا لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمس کے اندر. ماشاءاللہ. ابھی ہم نے ریسنٹلی IBA کے اندر ایک موسٹ ماڈرن لیب سیٹ کی ہے نیورو مارکیٹنگ کی. اچھا. اور ابھی ہم جا رہے ہیں NED کے ساتھ کام کرنے کے لیے, ایک فیکلٹی وہاں سیٹ اپ کرنے کے لیے. تو ہم اپنے طور پہ تو کام کر رہے ہیں, لیکن آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کمپنی کے بس کا کام نہیں ہے. یہ پوری انڈسٹری, گورنمنٹ آف پاکستان, اور سب کو مل کے آگے چلنا پڑے گا. تو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا کہ کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سید ندیم صاحب, آپ جو فرما رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے, مگر قابل غور ہے یہ بات, اور مفتی ابو محمد صاحب سے جواب لینا چاہتا ہوں. یہ تو میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, آپ ہی میرا ہاتھ پکڑیے اور ہماری پورے لسنرز کو, ویورز کو اس دور میں لے چلیے کہ جو عہد نبوی ہے, ریاست مدینہ ہے, اس وقت بھی دوائیں یقیناً استعمال میں آتی ہوں گی, امراض ہوتے ہوں گے, وبائیں ہوتی ہوں گی, قحط پڑتا ہوگا. کیا اس وقت جو شعبہ ہے طب کا, خاص طور سے دوا کا, اور یہ سارے عوامل جو عاملین ہیں, ان کو بھی وہی اہمیت حاصل ہے, یا پھر ہم آج بھی اس کو نان سیریس لے رہے ہیں اور اس دور میں بھی نان سیریس لیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے بڑا پیارا نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. بنیادی طور پر ہم لوگ آج جب آؤٹ آف کنٹری بہت سارے یورپین ممالک کا یا عرب خلیج ممالک کا ہم وزٹ کرتے ہیں, انہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنی قوم کے ساتھ ویسے روٹین میٹر میں کیا بیہیویئر ہوتا ہے, یا کوئی آفت آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, اس وقت ان کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ طریقہ کار ان کا ہے. ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھائیے, ایڈورڈ گبن کی کتاب فتوحات عمر اٹھائیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ جتنے بھی عوام ہیں ان کا ذمہ بیت المال پہ ہوگا, ان کی دوائی, ان کی میڈیسن بیت المال ادا کرے گا. تو میں اس اشارے کی طرف اشارہ کر کے میں بات کو یوں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے. کیا ہم صرف سیرت بیان کرنے کے لیے ہی رہ گئے؟ کیا وہ شخصیات صرف تقاریر ہی کے لیے رہ گئی ہیں؟ کیا وہ صرف کتابوں کے لیے یا صرف ان کا ذکر کرنے کے لیے رہ گئی ہیں؟ رول ماڈل ان کو غیروں نے بنا لیا, ہم نے کیوں نہ بنایا؟ آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر کسی بھی ممالک میں یہ دو ماہرین میڈیسن سے متعلق دو ماہرین ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. میں ان سے بھی ہمیں اس سوال کا شاید جواب مل جائے کہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں چند ایک ممالک ہم نے بھی دیکھے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, پڑھے سبھی نے ہیں کہ جب کہیں آفت آتی ہے, مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو وہاں بہت ساری چیزیں فری ہو جاتی ہیں. بالخصوص میڈیسن جو ہے وہ بالکل فری اینڈ کاسٹ ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آج جب تکلیف آئی, پریشانی آئی, اور ڈینگی کا زمانہ ہے, بخار جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے, ڈائریا ہے, ملیریا ہے, ٹائیفائڈ ہے, ہیپاٹائٹس سی ہے, اے ہے,
بی ہے ان بیماریوں میں پیناڈول تک کیوں غائب ہے؟ یہ ایک بہت بڑا پیراسیٹامول، جی پیراسیٹامول تک ہمارے میڈیکل اسٹور سے کیوں غائب ہے؟ یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ دو شخصیات کو میں بلیم کر رہا ہوں، ہمارے ملک کا سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے کہ آج یہاں پہ طبقاتی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لے آئیں دوبارہ؟ یو ٹرن سے آپ نے خاص جو اشارہ دیا، میں ایک مختصر سا وقفہ لینے لگا ہوں، لوٹ کر آؤں گا۔ یو ٹرن لے کے واپسی پروگرام میں آپ نے آ جانا ہے۔ الف لام میم میں خواتین و حضرات آپ کا انتظار رہے گا، اور یہ جو خاص موضوع چل رہا ہے اس پہ آپ نے جڑنا ہے کیونکہ یہ عوامی موضوع ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنا الف لام میم کا خاصہ ہے۔ آج جیسے میں نے آپ سے کہا یہ پروگرام صرف آپ کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، سیلاب کو آئے ہوئے مہینہ 2 مہینہ ہو گیا، مگر اب تک صورتحال انتہائی توجہ طلب ہے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خیر مقدم ہے الف لام میم میں خواتین آپ کا اور حضرات آپ کا بھی، اور یہاں پہ بات دواؤں کے حساب سے ہو رہی ہے جو دونوں ہی طبقات استعمال کرتے ہیں، مگر اب تو تیسرا طبقہ بھی جس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں ٹرانسجینڈر کا، وہ بھی یقیناً بلکہ تمام ہی انسان یہاں تک کہ جو حیوانات ہیں ان کے لیے بھی یہ سلسلہ ہے۔ تو پھر اس بنیادی ضرورت کو سنجیدہ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ قاضی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور یہ پیراسیٹامول کا جو ذکر چھڑا اس کا سیاق و سباق کیا ہے یہ بھی ہمیں بتا دیجئے، اور ساتھ ساتھ مجھے وہ پہلے سوال کا جواب بھی دے دیجئے کہ وہ جو آپ کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی دوا کمپنی کا نمائندہ، وہ جاتا ہے اپنے ڈاکٹر صاحب کو راضی کرتا ہے، چائے پلاتا ہے، خوبصورتی کے ساتھ تعلقات بناتا ہے اور کہتا ہے یہی دوا آپ نے بیچنی ہے، وہ کہیں نہیں ملتی، صرف انہی کے کلینک کے پاس ملتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں پیراسیٹامول کی جہاں تک بات ہے تو اس سلسلے میں کئی پروگرام آ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت بھی کر چکے ہیں کہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے پیراسیٹامول کا جو را مٹیریل تھا اس کی کاسٹ تھی 600 روپیز پر کے جی، اور آج اسی را مٹیریل کی کاسٹ ہے 2400 روپے پر کے جی، مین 4 ٹائم وہ پرائس انکریز کر گئی۔ ادر دین جو ڈالر بڑھا یا ہماری دوسری پرائس کاسٹ بڑھی، وہ ساری چیزیں اچھا اس کی ہمیں پرائس ملی ہوئی تھی، بڑی آسان سی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ اس کی جو ہمیں پرائس ملی ہوئی تھی وہ 1 روپیہ اور 70 پیسے اس کی پرائس ملی ہوئی تھی، اور سارے ڈسکاؤنٹ دینے کے بعد 1 روپے 35 پیسے میں ہم وہ ٹیبلٹ مارکیٹ میں بھیج رہے تھے۔ اچھا اب اس کی کاسٹ اس سارے فیکٹرز کو ڈالنے کے بعد اس کی کاسٹ چلی گئی ہے 2 روپے 50 پیسے کے قریب۔ اچھا ہر ٹیبلٹ کے پیچھے تقریباً 80 پیسے سے 1 روپیہ لاس ہو رہی ہے۔ اچھا اب پیناڈال بنانے والی کمپنی کا تو یہ تھا المیہ، اس نے کہا جی کہ ہمیں کیونکہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے تو ہمیں پیچھے سے پریشر آیا کہ ہم تقریباً 40 کروڑ ٹیبلٹس پر منتھ بناتے ہیں، تو ہم تقریباً 30 سے 35 کروڑ پر منتھ لاس نہیں برداشت کر سکتے۔ 1 سال پہلے یہ سمری گئی تھی، جہاں دیکھیں نا آپ نے بڑی خوبصورت مفتی صاحب نے بات کی کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت تو بیان کرتے ہیں لیکن ہم نے عمل کب کرنا ہے، اور یہ المیہ ہمارے اس ملک میں بہت زیادہ ہے کہ ہم عامل بعمل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں عامل بعمل بنا آمین۔ اچھا ہوا یہ کہ لاسٹ ایئر جب 155 روپے کا ڈالر تھا، یہ سمری گئی تھی پرائس انکریز کے لیے جس میں 1 روپے انکریز تھا، 2 روپے 70 پیسے کی۔ اچھا لاسٹ وہ جو آپ نے فرمایا نا یو ٹرن والی، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا، اور الٹیمیٹلی نئی گورنمنٹ کے ٹائم پہ اگست کے مہینے میں انہوں نے ایڈریس کیا اور وہ سمری ریجیکٹ کر دی۔ اچھا وہ جو سمری جاتی ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ ہمارا ایک پورا سسٹم ہے جس میں ہم ہارڈ شپ کہتے ہیں کہ ڈریپ ہمارا ایک ادارہ ہے جہاں پہ ہم اپنی کاسٹ بیچتے ہیں، وہ ڈریپ چاروں صوبوں کے سیکٹریوں کو بلاتا ہے، اور ایک ان کا انڈیپینڈنٹ ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے جو کہ پرائسنگ کا ہے، وہ اس کی کاسٹنگ دینے کے بعد وہ ایک ریکمنڈیشن دیتا ہے اور پھر کیبنٹ میں جاتی ہے وہ سمری، اور کیبنٹ اس کو اپروو کرتی ہے۔ اچھا یہاں تو 2 ظلم ہوئے، ایک تو انہوں نے اس کو اپروو نہیں کیا، دوسرا دوبارہ پھر پرائم منسٹر سے ہماری میٹنگ ہوئی، ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی اور ان کو یہ کہا کہ انہوں نے پھر ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے بھی 80 پیسے ریکمینڈ کیے کہ آپ بڑھا دیں تاکہ یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو۔ اچھا یہاں پہ میں وضاحت کر دوں کہ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہم پیناڈال مارکیٹ میں جا کے مانگتے ہیں، جبکہ ہم پیراسیٹامول مانگیں تو مارکیٹ میں پیراسیٹامول کسی نہ کسی کمپنی کا موجود ہے، چاہے وہ جتنی بھی تعداد میں ہو موجود ہے۔ تو ہم پیراسیٹامول جب ڈیمانڈ کریں گے تو وہ بھی پاکستان میں بن رہی ہے پیناڈال، اور وہ پیراسیٹامول میری کمپنی کی یا کسی بھی کمپنی کی وہ بھی پاکستان میں بن رہی ہے، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ آپ نے بہت کام کی بات بتائی ہے قاری صاحب، ساری باتیں آپ کی کام کی ہیں، مگر ظاہر عام آدمی کو یہ میسج چلا گیا کہ جی یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور آپ اس کا سوال کریں، یہ آپ کو اویلیبل نظر آئیں گی۔ مگر قاضی صاحب یہ بات میرے آخری دقائق رہ گئے، 1-2 منٹ میرے پاس رہ گئے، وہ پہلا سوال جو ہے اس کا بھی ایک اچھا سا جواب جس طرح آپ دے رہے ہیں تمام جوابات وہ بھی دے دیں کہ ایک پرٹیکولر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔
جی اس کو صرف میں کلوز کر لوں. اب اس وقت المیہ یہ ہے کہ ہم نے ایڈوانٹیج یہ دیا کہ جو را مٹیریل بنانے والی کمپنیز ہیں انہوں نے 10% ڈسکاؤنٹ دے دیا ہمیں پیراسیٹامول پہ, تو اس کا مطلب وہ 2200 2150 پہ آ گئی. اچھا اس کے باوجود ہماری کاسٹ پوری نہیں ہو رہی. یہ تو ہو گیا چیپٹر اس کا. اس کے ساتھ اور بہت ساری پروڈکٹ ہیں جو اسی وجہ سے شارٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. دوسرا آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹرز کے چیمبر میں جاتے ہیں لوگ, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ ایتھیکل, آپ کے پاس ندیم بھائی بیٹھے ہیں کہ آپ کو گارنٹی دیں گے, بتائیں گے ان کا ماشاءاللہ ٹاپ پاکستان کی دوسری بڑی کمپنی ہے, ٹاپ 2 ٹاپ 3 میں, بلکہ ٹاپ نمبر 1 پہ بھی یہ کمپنی آئی ہوئی ہے. یہ آپ کو بتائیں گے کہ کوئی جتنی بھی ایتھیکل کمپنیز ہیں وہ یہ کام نہیں کرتی. وہ نان ایتھیکل کام ہے جس کو ہم خود انکریج نہیں کرتے. ندیم صاحب آپ گارنٹی دیتے ہیں, کیونکہ میرے پاس تو شواہد موجود ہیں اس طرح کہ آپ دیتے ہیں گارنٹی کہ ایسا نہیں ہوتا؟ دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بڑی پرانی اگزامپل ہے کہ 5 انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی. میں کسی اور کی تو ضمانت نہیں دے سکتا کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں, لیکن میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری کمپنی بلکہ جتنی بڑی اور اچھی کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر وہ اس سے اجتناب ہی کرتی ہیں. اچھا. اور جو الزام لگتے ہیں اس کے اندر مجھے نہیں معلوم صداقت کہاں پہ, لیکن شاید اس وجہ سے لگتے ہیں کہ دیکھیے پاکستان میں جو ڈاکٹرز کی ایک کنٹینیوس ایجوکیشنل پروگرام ہوتا ہے. کسی ڈاکٹر نے اگر 1990 میں میڈیسن پڑھا ہے تو ان 30 سالوں کے اندر نئی دریافتیں, نئی ڈسکوریز ہو جاتی ہیں. تو ہر فورم کے اوپر ریسرچ پیپرز دنیا میں چھپتے ہیں اور ہر فیکلٹی کے اپنے اپنے انٹرنیشنل فورمز ہوتے ہیں جن میں ڈاکٹرز پاکستان سے جاتے ہیں اور وہ نئی تعلیم لے کر آتے ہیں اور ہمارے ملک کی ہی خدمت کرتے ہیں. اگر ایسے جو ایونٹس ہوتے ہیں جس کے اندر ان کی ایجوکیشنل کیپیبلٹیز میں اضافہ ہوتا ہے, جس کو گلوبلی ساری دنیا ریکگنائز کرتی ہے اور وہ کمپلائنس کا حصہ ہوتے ہیں, تو ایسی کوئی ایکٹیویٹی جو کہ کسی بڑے ادارے کی طرف سے ہوتی ہے, جو ریکگنائزڈ ہوتی ہے اور جو کمپلائنس کے انڈر میں آتی ہے, ان کو ہم سب اسپانسر کرتے ہیں. اور جہاں تک یہ باتیں ہیں, یہ بہت ساری باتیں میں سنتا رہتا ہوں کہ جی لوگ فارما میں ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. اس وقت تو ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ایک تو پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ ایروڈ ہو گئی ہے 6 ماہ کے اندر. اس سے پہلے بھی ہم سستی ترین دوائیں بیچ رہے ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اتنے مارجنز, اتنے پروفٹ کہاں سے لائیں کہ ہم لگژریز آفر کریں ڈاکٹروں کو اور ڈاکٹرز جائیں اور ہم اسے افورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں مبالغہ آرائی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. میں ایک 30 سیکنڈ کا کوشچن سید صاحب آپ سے لے لوں تاکہ میں مفتی صاحب سے ایک واضح جواب لے لوں ضرورت کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ عام طور سے ایک عام آدمی نوٹ کرتا ہے, جاتا ہے, میڈیسن لیتا ہے, جو ڈسکاؤنٹ دینے والے ہوتے ہیں وہ بڑا لمبا مارجن ڈسکاؤنٹ کا ان کے پاس ہوتا ہے. 500 کی چیز بعض اگر 400 450 پہ آ جاتی ہے. وہ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں, کیا چیز ڈڈکٹ کرتے ہیں, وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ دیکھیے اس میں گورنمنٹ کا ایک نمبر ہے جو خود گورنمنٹ آف پاکستان کا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 20% دوائیں پاکستان میں جعلی بن رہی ہیں. اچھا. جو کہ ایک بہت بڑی جنگ ہے مینوفیکچررز کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی. گورنمنٹ بھی اس پہ بہت کام کر رہی ہے اور مینوفیکچررز بھی اس پہ بہت کام کر رہے ہیں. اب اگر آپ 700 ارب کی انڈسٹری ہیں اور 140 ارب روپے کی دوائیں جعلی بک رہی ہیں تو اس کے لیے ایک جنگ ہے جو ہمیں مل کے لڑنی ہے. بے شک. اور یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے بلکہ منصور صاحب بھی اس کی تائید کریں گے کہ یہ پی پی ایم اے کو بھی, انڈسٹری کو بھی, ڈاکٹرز کو بھی, میڈیکل اسٹورز کو بھی مل کے لڑنی ہے. ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہاں سے کچھ زیادہ مارجنز آ رہے ہیں. ہوپفلی. مفتی صاحب آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا اسی معاشرے میں جس کو آپ مسلم معاشرہ کہتے ہیں, مومنوں کا معاشرہ کہتے ہیں, امیر المومنین کا انتخاب کرنے کے لیے ہم متلاشی رہتے ہیں. وہاں پر ایکسپائر دوائیں مارکیٹ میں ہیں اور وہاں پر یہ سب چیزیں بھی ہیں جس کو ہم 2 نمبری کہتے ہیں. اب سیلاب زدگان کی ضرورت کیا ہے, کس چیز کے وہ متلاشی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں میں 2 طرح کے طبقات سے گزارش کرنا چاہوں گا. پہلی گزارش تو میری یہ ہے بالخصوص اس حکومت سے, ارباب اقتدار سے اور میاں شہباز شریف سے کہ آپ ہیلی کاپٹر سے نیچے آئیے, آپ تشریف لائیے. یہ جو میڈیسن کے احباب بیٹھے ہیں کم از کم ان کے سروں سے آپ وہ جو ٹیکس کی تلوار ہے وہ ہٹا دیں تاکہ دوائی سستے داموں ان حضرات تک وہاں پہنچ سکے. دوسری چیز, سردی کا زمانہ ہے اور اس وقت اب سردی بڑھ رہی ہے, آنے لگی ہے. اس وقت جو قوم کو ضرورت ہے, کم از کم آپ حکومت میں ہوتے ہوئے اور ان کو کچھ نہیں دے سکتے تو انہیں صاف پانی مہیا کیجئے. صاف پانی نہ
نہ ملنے کی وجہ سے، گندا پانی پینے کی وجہ سے وہاں پر 80% لوگ تمام کے تمام لوگ بیمار ہیں. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ 3 سال کے بچے کو شوگر ہو رہا ہے اور اس کی نظر ختم ہو رہی ہے، اور 80% لوگ ٹائیفائڈ کا شکار ہیں. بیماریاں مزید جنم لے رہی ہیں، پانی ٹک جانے کی وجہ سے مزید بیماریاں آ رہی ہیں. اور تیسری گزارش میری ہے کہ سردیوں کے اعتبار سے جہاں آپ کمبل اور لحاف کا انتظام کریں گے، وہاں یہ جتنا سید صاحب بیٹھے ہیں اور اسی طرح قاضی منصور صاحب ہیں، ان تمام احباب سے میرے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ حضرات آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور آپ حضرات وزٹ کریں. آپ کی فیلڈ ہے، آپ کی لائف ہے، آپ نے اس پر کام کیا ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے. آپ حضرات یہ دیکھیں کہ وہاں سستے داموں یا فری اینڈ کاسٹ میں دوائی، میڈیسن، ڈاکٹر ان علاقوں میں کیسے پہنچ سکتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ وہاں جو حالات ہیں انہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر 50 بندے کی آپ میڈیسن لے کر جاتے ہیں تو 5000 بندہ آپ کے دروازے پر صبح سے شام تک کھڑا رہتا ہے. یہ صورتحال ہے. بس یہ منت ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ لیں، جھولی پھیلا کے کہہ لیں. اس وقت ہمارے پاکستان کو، ہماری قوم کو، مسلمانوں کو، انسانیت کو وہاں آپ کی ہماری ضرورت ہے. اور ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام سے ہٹ کر اس وقت وہاں انسان ہونے کا رشتہ پالنے کی ضرورت ہے. اسلام سے کیوں ہٹا رہے ہیں مفتی صاحب؟ وہ رہنے دینا، اسلام کے ساتھ ہی یہ کام کرتے. یہ تو ہم پہ فرض عین بھی ہو گیا. میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں. سید صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں آخری لمحات؟ جی میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا مفتی صاحب سے کہ الحمدللہ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن نے اب تک کروڑوں روپے کی، منصور بھائی کے پاس زیادہ صحیح نمبر ہوگا، کروڑوں روپے کی فری میڈیسنز جو ہیں مختلف پاکستان کے بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں، پنجاب میں پہنچائی ہیں. اور ہر کمپنی ہر وقت حاضر ہے، ہم ہر وقت حاضر ہیں. آپ جہاں ہمیں آواز دیں گے، ہمارے ادارے، ہمارے مینوفیکچرر آپ کے ساتھ کھڑے رہیں. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. بہت شکریہ مفتی ابو محمد. اویس بھائی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت کی صورتحال میں یہ انڈسٹری الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر اس وقت میں یہ ساتھ کھڑی رہی ہے. اور اس وقت جو ابھی ندیم بھائی نے فرمایا، تقریباً 20 سے 25 کروڑ کی ادویات اس وقت ہم ڈونیٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور مزید بھی ہمارے پاس ادویات زندہ باد. اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو نمبر میرا دے دیجیے گا، ہم انشاءاللہ وہاں پہنچائیں گے جہاں مفتی صاحب. قاضی منصور صاحب، علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ منصور کو ہوا لبے گویا پیام موت، اب کیا کسی سے عشق کا تقاضا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل پیدا کرے کوئی. آپ کا شکریہ کہوں گا، سید ندیم کا شکریہ کہوں گا، مفتی ابو محمد کا شکریہ کہوں گا، اور ساتھ ساتھ خواتین حضرات آپ کا شکریہ کہتے ہوئے اس پروگرام کو یہیں وائنڈ اپ کرتے ہوئے، مگر اس امید کے ساتھ کہ جب بھی ایسی آفتیں آئیں گی ہم تیار ہوں گے پہلے سے، اور اگر نہیں ہوں گے تو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے، حوصلہ دیں گے، تنقید بھی کریں گے تو اصلاحی انداز سے، تاکہ اس کے بہتر نتائج نکل آئیں. اور یہ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے اوپر بھی ہم خاص طور سے وہ جو ادارے چلا سکتے ہیں بہترین انداز سے، ان کو چاہیے کہ اس پہ توجہ دیں. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں.